अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौत के बारे में अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में हमें 12 बातें बताई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं खूब वजाहत के साथ। ये 12 बातें मौत के बारे में मेरी ज़ाती तहक़ीक़ है, जितना मैंने अपने असातिज़ा से पढ़ा है। हो सकता है कोई और कुरान को जानने वाला वो 12 से ज़्यादा बातें मौत के बारे में उसको मालूम हो। तो अगर 12 से ज़्यादा हो तो बराए मेहरबानी मुझे भी मुत्तला कीजिएगा। तो ये 12 बातें अल्लाह ने बताई हैं मौत के बारे में, तो मैं चाहता हूँ ये 12 बातें चूँकि अल्लाह ने सिखाई हैं तो हम सीखें, हम इन 12 बातों को समझें। मैं चाहता हूँ उलमा मकबरों में फौतगी के वक्त इन 12 बातों को बयान करें। मैं चाहता हूँ ये 12 बातें हम बार बार सुने, मैं ख़ुद इन 12 बातों को बार बार सुनूँ ताकि इसके ज़रिए हमारे दिल की इस्लाह हो सके। मौत के बारे में जो पहली बात अल्लाह ने हमें समझाई है अपनी किताब में, वो ये है कि मौत एक हकीकत है, एक सच्चाई है। ये एक ख्वाब नहीं है, एक ख़याल नहीं है, ये एक झूठ नहीं है। मौत इतनी बड़ी हकीकत है कुरान की नज़र में कि ये ज़िंदगी से भी बड़ी हकीकत है। ज़िंदगी पहले आती है, मौत उसके बाद आती है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में सूरह मुल्क में फरमाया है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा किया है और ज़िंदगी को भी पैदा फरमाया है। तो आयत में ज़िंदगी से पहले मौत का तज़किरा शायद इसलिए किया गया है कि इंसानों के दिल में आ जाए कि मौत ज़िंदगी से अल्लाह की दरबार में बहुत बड़ी हकीकत है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि मौत है, मौत आएगी। दूसरी बात अल्लाह ने कुरान में ये समझाई है कि हर ज़िंदा के लिए अल्लाह की तरफ से मौत का फ़ैसला है। हर ज़िंदा जो दुनिया में आया है उसे मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि जो भी ज़िंदा है, जो मखलूक वो ज़िंदा है, मौत का जायका उसे चखना है। और ये अल्लाह का अटल फ़ैसला है, इतना ताकतवर फ़ैसला कि जो भी जितना भी मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, ताकतवर है, अमीर है या गरीब है, कमज़ोर है, हर एक पर ये फ़ैसला होना है। अगर कोई शख्स इज़्ज़त और मकाम की वजह से इस फ़ैसले से मुस्तस्ना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुर रुसुल है, तमाम रसूलों के सरदार है, अफ़ज़लुल खलाइक़ है, तमाम मखलूक में सबसे अफ़ज़ल है, लेकिन उनके लिए भी फ़ैसला मौत ही का है। मौत का जायका ये फ़ैसला उन पे लागू होगा। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में इन्नका मय्यितुन, कि पैगम्बर से अल्लाह फरमाते हैं कि ए पैगम्बर आप पर भी ये फ़ैसला सादिर होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, सूरह आल इमरान में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, इनसे पहले भी कई रसूल आए हैं। अफ़ इन माता व क़ुतिला, अगर इन पर मौत का फ़ैसला अल्लाह नाफिस फरमा दे या कोई शख्स इनको कत्ल कर दे तो क्या इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम इस्लाम छोड़कर पीछे चले जाओगे। तो मौत का फ़ैसला कुरान दूसरी बात ये समझा रहा है कि ये अटल है, हर ज़िंदा पर नाफिज होगा। तीसरी बात मौत के बारे में अल्लाह ने ये समझाई है कि मौत का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, किसी दूसरे मखलूक को इसका इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी और पर मौत का फ़ैसला नाफिज कर दे। अल्लाह ने फरमाया किताब में सूरह आले इमरान में मा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई ज़िंदा उसे मौत नहीं आ सकती। और ये अल्लाह की इतनी बड़ी सिफत है मौत देना, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور نمرود کے دربار میں جو مناظرہ ہوا اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارے میں پہلی بات یہی فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا جو رب ہے، الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو قرآن نے تیسری بات یہ سمجھائی ہے بار بار آیتوں کے ذریعے کہ موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھائی گئی ہے قرآن میں کہ موت ہر حالت میں آئے گی، کوئی تدبیر اس سے بچانے والی نہیں ہے۔ نہ یہ موت دعاؤں کے ذریعے ٹلتی ہے، نہ یہ موت دواؤں کے ذریعے ٹلتی ہے، نہ نیک لوگ اس سے بچ سکتے ہیں، نہ طاقت اس کو پیچھے کر سکتی ہے، نہ دولت اس کو پیچھے کر سکتی ہے، نہ آپ کی بزرگی، نہ آپ کی ولایت، نہ آپ کے گناہ۔ تو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی موت کے بارے میں۔ اللہ نے سمجھایا ہے سورۃ النساء میں، اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، یہ موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ مضبوط قلعے ہیں، پہردار ہے، فوج ہے، طاقت ہے، اسلحے ہے، لیکن یہ موت اس کے اندر آ کر بھی تمہیں پا لے گی۔ اور اللہ نے فرمایا ہے سورہ جمعہ میں، قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یا بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے خود ملاقات کرے گی۔ یہ بھاگنا موت سے یہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ سورہ احزاب میں یہی اللہ نے فرمایا ہے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، موت سے بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا فضول ہے، کیونکہ موت تمہیں پا لے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے اپنے رشتہ دار تمہارے قریب ہو، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، اور اس کے بیچ میں تم ہو، تو اللہ اس کے بیچ میں سے تمہیں لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے زیر فرمان، زیر حکم نہیں ہو، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تمہارے بیچ میں سے تمہارے رشتہ دار کی روح میں لے کے جاتا ہوں، اگر تم طاقتور ہو تو روک کے دکھاؤ۔ تو یہ چوتھی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر حال میں موت آ کر رہے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ اتنی اٹل حقیقت ہے اور انسانوں کو اس کا سمجھانا اتنا ضروری ہے کہ روزانہ نیند میں ہمیں موت کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ عرب کہتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ النوم اخو الموت، یہ جو نیند ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ یہ روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، صرف تعلق باقی رہتا ہے جسم کا اور روح کا۔ تو یہ جو ہم روزانہ سوتے ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ مشق ہے موت کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روح لوٹا دی جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں دن کو، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا 42 نمبر آیت میں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جس کے بارے میں اللہ موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو نیند میں اس کی روح روک لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، اور آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے، جب آدمی سوتا ہے تو اس طرح دعا نقل نہیں ہے ہمارے نبی سے کہ یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور پھر تیرے نام پہ اٹھوں گا، لیکن دعا یہ ہے اللہم بسمک اموت، یا اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور پھر تیرے نام سے میں اٹھوں گا، پھر میں زندہ ہوں گا۔ اور جب سونے سے اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی سے یہ دعا نقل ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ موت کے بعد اس نے ہمیں زندگی دی۔ تو یہ جو روزانہ ہم سوتے ہیں، یہ مشق ہمیں کرائی جاتی ہے موت کی، تاکہ بندے موت کو یاد رکھے۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ ہر روز نیند کے ذریعے موت کا عملاً مشاہدہ ہمیں کرایا جاتا ہے۔ چھٹی بات قرآن میں یہ ہے کہ یہ موت جب روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ امر سے، اللہ کے امر سے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جھٹکا ہو گیا اور روح نکل گئی، نہیں، باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اور مرنے والا ان کو دیکھتا ہے
اور ان کو سنتا ہے، اور بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، وہ مقرر ہوا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مقرب 4 فرشتوں میں سے ہیں، وہ سردار ہے، اور اس کے معاون بہت سارے فرشتے اور بھی ہیں۔ قرآن میں سورہ انعام میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ملک الموت، کہ تمہاری روح جو قبض کرتے ہیں وہ موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، الذی وکل بکم، جو ذمہ دار بنایا گیا ہے تم پر۔ تو فرشتے آتے ہیں باقاعدہ اور روح لے کے جاتے ہیں۔ سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 61 میں، یہ سورہ انعام میں ہے کہ جب کسی شخص کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت سردار ہے، اس کے معاون فرشتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک کام ہے، موت ایسے جھٹکے میں نہیں ہوتی، فرشتے آتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ تو چٹی بات یہ ہے کہ یہ ایک جھٹکے سے نہیں ہوتی، باقاعدہ فرشتے آتے ہیں، ایک لشکر آتا ہے، بڑی تعداد میں آتے ہیں اور روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ اور 7ویں بات جو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موت کے بارے میں سمجھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موت یہ ایسی نہیں ہے کہ بس کوئی چیز ہے ہمارے اندر، وہ اس طرح آسانی سے لے کے وہ کوئی چلا جائے گا، جیسے ہماری جیب میں کسی کا پین ہو، وہ آئے پین اٹھا کر چلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں موت کے وقت کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ایک بہت بڑے حالات کا سامنا ہونے والا ہے ہر انسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ جو جاءت سکرت الموت بالحق، کہ موت کی بے ہوشی آئے گی، یہ حق بات ہے، موت کی شدت ہوگی، یہ حق بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس سے روح فرشتے لے کے جائیں گے اسے یقین ہو جائے گا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور فراق کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں کہ فرشتے جب ہر ایک کی روح لے کے جائیں گے موت کے وقت، تو ایک طرح نہیں ہے، بلکہ کافروں کی روح الگ طریقے سے لے کے لی جائے گی، اور ظالموں کی روح الگ طریقے سے لی جائے گی، گناہگاروں کی روح الگ طریقے سے لی جائے گی، اور مومن صالحین نیک بندوں کی روح الگ طریقے سے لی جائے گی۔ تو 4 یہ اللہ نے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں جو اللہ اور اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ سورہ انفال میں ان کی حالت اللہ نے بیان کی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ اے نبی اگر آپ وہ وقت دیکھتے جب فرشتے کافر کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، ان کے پیٹھ پر مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، سخت لہجے میں انہیں فرماتے ہیں کہ اب دوزخ کا عذاب، آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب اب چکو۔ تو کافروں، انکار کرنے والوں کی روح الگ طریقے سے قبض کی جاتی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا بھی بیان ہوا ہے کہ ان کی روح الگ طریقے سے قبض کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو ظالم کہیں گے، فیقول الذین ظلموا، سورہ ابراہیم میں ہے، تو ظالم کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دیجئے۔ تھوڑی سی مہلت کس لیے؟ نجب دعوتک، ہم آپ کی بات مانیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی تابعداری کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے، یا اللہ اب فرما رہا ہے کہ تم تو ایسی زندگی گزار رہے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو اور قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ ما لکم من زوال، کہ ہم پہ زوال نہیں آئے گا۔ اور ظالموں کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یعنی نبی کو فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھتے کہ جب ظالم وہ موت کی سختی میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکہ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، لمبے کیے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے کہ اب اپنی روح نکالو، سختی سے نکالیں گے، الیوم تجزون عذاب الہون، اور کہیں گے کہ آج تمہیں ظلم کی وجہ سے وہ ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔
اور اس طرح گناہگاروں کی روح الگ طریقے سے قبض ہوگی، اس کی تفصیل سورۃ النساء میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ للذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو پوری زندگی جرم کرتے رہے ہیں اور جب ان کی موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں لیست التوبہ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اگر گناہگاروں کو توبہ کرنی ہے تو موت کے جھٹکے سے پہلے وہ توبہ کرے۔ تو گناہگاروں کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور نیک لوگوں کے حال، ایمان والے، عمل صالح والے نیک لوگوں کے حال بھی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سورہ فصلات میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر مستقیم رہے، تو موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر ملائکہ نازل فرمائیں گے، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ تسلی دیں گے، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور یہی فرشتے ان کو اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ پھر کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہوں گے، دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت کے مراحل میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور ان کو جنت کی بشارت دیں گے اور کہیں گے کہ وہاں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا نفس چاہتا ہے، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ رحیم غفور رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے ان کے لیے۔ تو یہ سورہ واقعہ میں بھی نیک لوگوں کے حالات ہیں۔ تو ساتویں بات جو موت کے بارے میں ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے حالات بیان کیے ہیں ان لوگوں کے جو دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو روح قبض کرنا وہ مختلف ہے، مختلف لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اچھا جی، آٹھویں بات جو اللہ نے موت کے بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ کتاباً مؤجلہ اللہ نے فرمایا ہے، اور موت کو اللہ نے قرآن میں اجل فرمایا ہے۔ اجل مقرر وقت کو کہتے ہیں۔ اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی فرمایا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، کہ جو موت کی تقسیم ہے یہ بھی اللہ نے کی ہے۔ کسی کو زیادہ عمر کے بعد موت آتی ہے، کسی کو کم عمر کے بعد موت آتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہ انسان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے موت کب آئے گی اور کس جگہ آئے گی۔ اللہ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسے کہاں موت آئے گی۔ ہاں، کبھی کبھی نیک لوگوں کو، انبیاء کو یا اور لوگوں کو بھی ایسی علامات سامنے آ جاتی ہے جن سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہماری موت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ قرآن میں موت کے بارے میں 9 نمبر بات یہ ہے کہ موت ختم نہیں کرتی انسان کو، یہ فنش نہیں ہے۔ قرآن یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن نے کی ہے کہ موت صرف انتقال کا نام ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا۔ دنیا کی زندگی سے آخرت میں انتقال ہونے کا نام موت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک نیا لفظ جو عرب میں مستعمل نہیں تھا، عرب میں موت کے لیے جتنے نام مستعمل تھے سب سے یہ فہم ہوتا تھا کہ موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، لیکن قرآن نے جو وفات کے مادے کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہ تاثر دیا کہ موت ختم نہیں کرتی، موت تو صرف یہ ہے کہ جسم کے حوالے روح کیا گیا تھا، وہ روح اس سے لے لیا جاتا ہے اور دنیا سے انسان آخرت کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ آخرت قرآن کے بڑے 3 موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ قرآن میں بار بار یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ یہ موت تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی تو ختم نہیں کرے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، واپس کیے جاؤ گے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ اللہ تمہیں پھر موت دیتا ہے دنیا کی زندگی کے بعد، اور اس موت کے بعد اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ سورہ نحل میں ہے کہ یہ کافر قسمیں کھا کر یہ بات کرتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو آدمی مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے بلا، کیوں نہیں، ہم زندہ کریں گے، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، حق وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو 9 نمبر بات یہ ہے کہ موت فنش کا نام نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ انتقال ہے۔ 10 نمبر بات یہ ہے کہ موت صرف دنیا کی زندگی میں ہے، آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں
موت انتقال کے لیے نہیں ہے، بس دنیا میں انتقال کے لیے موت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت، سورہ دخان میں، کہ آخرت میں انسان موت کا ذائقہ نہیں چکے گا، الا الموتۃ الاولی، صرف یہی پہلی موت ہے اور آخرت میں موت نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو آدمی مجرم کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا، ایسی جہنم جس میں موت نہیں ہوگی۔ تو یہ 10 نمبر بات ہے کہ موت صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے، آخرت میں موت نہیں ہے۔ 11 نمبر بات موت کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کو بھولنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اسلام میں عبادات میں سے شمار کیا گیا ہے موت کا تذکرہ اور موت کو یاد رکھنا۔ ہمارے نبی نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ موت کو یاد رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں وہ تمہیں موت کی یاد تمہارے دلوں سے نکال سکتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدے تمہارے ساتھ کیے ہیں، جو بھی ہے، موت بھی ایک وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدے حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ دنیا اللہ کو ناپسند ہے جو دھوکے میں ڈال دے اللہ کے وعدوں سے، موت بلا دے۔ اور دوسری چیز جو موت کو بلانے والی ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایک دھوکہ باز ہے جو دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ شیطان ہے۔ تو 11 نمبر بات یہ ہے کہ موت یاد رکھنی چاہیے، اور وہ تمام باتیں اسلام میں عبادت ہے جو انسان کو موت یاد دلاتی ہے، مثلا مقبروں میں جانا، مثلا جنازوں میں شریک ہونا، مثلا مردے کو غسل دینا، موت کا تذکرہ، موت کی آیات کو پڑھنا، یہ سب عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو موت یاد رہتی ہے۔ اور آخری بات 12 نمبر جو اللہ نے موت کے بارے میں فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ موت آنی اٹل ہے، اور اس سے کسی تدبیر کے ذریعے وہ آپ نجات نہیں پا سکتے۔ آپ مانے یا نہ مانے موت تو آئے گی، تو ضروری یہ ہے کہ موت کے لیے تیاری کی جائے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ آل عمران میں، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں صرف اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ علماء نے لکھا ہے موت کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس آیت کا مطلب ہے زندگی اس طرح گزارو کہ تمہیں ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو۔ تو موت کی تیاری کرنی ہے، یہ 12 نمبر بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یا بنیا، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اس حالت میں کہ تم اللہ کے تابعدار ہو، اس کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ میری تحقیق کے مطابق یہ 12 باتیں ہیں، اس میں تفصیلات بھی بہت ہیں، میں نے چند آیات اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میری آرزو ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، کیونکہ اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ہم اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار سنیں، تاکہ موت کی حقیقت ہمارے دلوں میں آئے۔ میں چاہتا ہوں علماء ان 12 باتوں کو بیان کرے تاکہ یہ عام ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کو اپنا آپ سپرد کرتے ہیں، دین پر چلائے ہمیں اللہ اپنے فضل و کرم سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔